घर में कोई नहीं था, इसी वजह से मैं बहुत खुश थी। आज अम्मा और मेरी छोटी 2 बहनें अपने ही किसी काम से बाज़ार गई थीं। मैं बहाने से घर में रह गई थी। दरअसल घर में रहने का एक ख़ास मकसद था, वो ये कि मैं किसी को घर बुलाना चाहती थी। 3 महीने पहले शुरू होने वाला सिलसिला अब मुलाकातों पर आन पहुँचा था। अहमद हमारी गली के नुक्कड़ पर ही रहता था। उसकी आंखों में मुझे देखकर चमक आ जाती। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश होती थी। वो मुझसे कहता था, सानिया, तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, तुम देख लेना, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, बस तुम मेरा साथ देना। और हाँ, मुझसे मिलने को आ जाया करो, तुम्हें देखकर मुझे दिली खुशी होती है। मैं अहमद की बातें सुनती तो मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगता। इसीलिए मैंने आज भी अहमद से कहा था कि अम्मा और बहनें किसी काम से बाजार जाएंगी, तुम हमारे घर आ जाना, हम मिलकर बातें करेंगे। मैं तुम्हें चाय बना जाना, हम मिलकर बातें करेंगे। मैं तुम्हें चाय बना कर दूंगी। जब अम्मा घर आएंगी तुम छत के रास्ते वापस चले जाना। अहमद बहुत खुश हुआ था। अम्मा के घर से निकलते ही मैंने अहमद को पत्थर फेंक कर इशारा किया। वो 5 मिनट में मेरे घर में मौजूद था। पर मैं क्या जानती थी, आज मेरी बदनसीबी दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जैसे ही अहमद घर के अंदर आया, तकरीबन 2 मिनट के बाद दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर की दस्तक होने लगी। मैंने अहमद से कहा कि तुम छत के रास्ते वापस चले जाओ, लगता है कि अम्मा लोग वापस घर आ गए हैं। दरवाजे पर दस्तक तेज़ होती जा रही थी। मैंने दरवाज़ा खोल दिया क्योंकि अहमद ऊपर जा चुका था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने 3 लड़के खड़े थे। उनके साथ ही एक बुज़ुर्ग भी थे, जिन्हें देखकर मैं डर गई थी। इन लड़कों की उम्र 30 साल से ऊपर थी। ये मोहल्ले में तकरीबन बाज़गश्त ही करते रहते थे, इसलिए कि देख सकें कि मोहल्ले में कुछ गलत तो नहीं हो रहा। मुझे देखा तो मेरा तो जैसे खून ही सूख गया था, मगर दिल को ये तसल्ली थी कि अहमद छत के रास्ते ऊपर चला गया है। कहने लगे, लड़की, तुमने हमारे सामने एक लड़के को घर के अंदर बुलाया है, हम मोहल्ले में इन तमाशों की इजाज़त नहीं देते, कहाँ है वो बदबख्त, उसे निकालो। मैं कांपने लगी। मैंने कहा, आपका दिमाग तो ठीक है ना, मैंने किसी लड़के को घर नहीं बुलाया, हम ऐसे काम नहीं करते। मेरी बात सुनकर वो लड़का बोला, तू बड़ी चालाक बनती है, उसे छत पर भेज दिया होगा, फिक्र नहीं कर, हमने ऊपर छत के दरवाजे को ताला लगा दिया है। चलिए सिद्दीकी साहब, इनके घर की तलाशी लेते हैं। उस लड़के ने बूढ़े बुजुर्ग को भड़काते हुए कहा। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। मुझे लगा कि जैसे अभी मेरा दिल फट जाएगा और मैं इस दुनिया से ही रुखसत हो जाऊंगी। इन लोगों ने घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। अहमद बेचारा कहाँ जाता, वो तो छत पर ही छुपा बैठा था। और फिर क्या होना था, मेरी वो रसवाई कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। अहमद को मारते हुए वो लोग छत से नीचे लाए थे, अहमद के वालिदैन के पास लेकर गए। वो बोले कि इस लड़की ने ही हमारे बेटे को भड़काया है, हमारा बेटा अच्छे नंबर लेता है, स्कूल में पढ़ता है, ये लड़की तो घर में फारिग बैठी रहती है। अगर आप कहते हैं तो आप हमारे बेटे से पूछ लें, वो अगर इस लड़की से शादी भी करना चाहता है तो हम इसकी शादी करवा देते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। पर ये लड़की इस काबिल नहीं है, ये पहले भी कई लड़कों के साथ चक्कर चला चुकी है। उधर अम्मा को भी इस बात की इत्तला मिल चुकी थी। अहमद और मैं कुटहरे में खड़े थे। बस फिर क्या होना था, एक जरका बैठाया गया। जरके में जो फैसला होना था वो अहमद और उसके घर वालों की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता था। मेरी अम्मा बहुत परेशान थीं क्योंकि मैं अम्मा की उम्मीदों का कुल मरकज़ थी। मैंने अम्मा को तो कई ख्वाब दिखा रखे थे कि मैं आपके लिए बहुत कुछ करूँगी। दरअसल वो ख्वाब अहमद के दिखाए हुए थे। अहमद कहता, नौकरी लग जाएगी तो तुम्हारे घर वालों को भी खूब ऐश करवाऊँगा। मैं क्या जानती थी कि अहमद इतना कम ज़र्फ़ निकलेगा। फिर क्या हुआ, 2 घंटे के अंदर अंदर मोहल्ले वालों ने जो फैसला किया उसने मेरी ज़िंदगी को ताहयात बदल कर रख दिया था। इन्होंने कहा कि अहमद इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिर पड़ी थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अहमद ऐसा फैसला करेगा, वो भी उस वक्त जबकि हम दोनों की शादी होना मुमकिन थी। अहमद ने कहा कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता, मैं अपने माँ बाप को मायूस नहीं करूँगा। वो अपने माँ बाप की मोहब्बत में आकर मुझे भूल गया, जबकि माँ बाप से रिश्ता कभी नहीं टूटता, मोहब्बत के रिश्ते एक डोरी से टूट जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरा मोहब्बत का रिश्ता टूट गया था, फैसला मेरे खिलाफ हुआ था, लेकिन अब मोहल्ले वालों ने मिलकर फैसला किया, इस लड़की को सज़ा देंगे, इसकी शादी करवा देंगे। मैं सोचने लगी, अनजान आदमी से शादी कैसे करूँगी, मगर ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होने जा रही है। मैं अपने कमरे में बैठी थी। मेरी सब बहनें और अम्मी मुझसे नाराज़ थीं। उनकी वजह से, मेरी वजह से उनके साथ भी लोग बहुत बुरा सलूक कर रहे थे। उनसे तो कोई हाथ तक नहीं मिला रहा था। अम्मा मेरी दिन रात रोने से काम था, बस कहती थीं कि तूने अच्छा नहीं किया,
اس محلے میں نے کتنی مشکل سے اپنی عزت بنائی تھی، وہ عزت تو نے ایک لمحے میں خاک میں ملا دی تھی۔ مجھے اپنا بہت برا لگ رہا تھا، دل چاہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں، پر اگلے دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگیاں ایک بار پھر سے بدل دی تھیں۔ ہمارے گھر مالک مکان نواب احمد شاہ آئے تھے۔ نواب احمد شاہ آئے تو ان کو بھی ان حالات کا پتہ چل چکا تھا۔ لوگوں نے ان کو مختلف باتیں کہہ کر بھڑکا دیا تھا، اور یہ بھی کہ اب ان لوگوں کو اپنے گھر سے نکال دیں، یہ لوگ محلے کا ماحول خراب کر رہی ہیں، کل کو کسی اور کا بیٹا پھانس لیں گی تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا، یہ عورتیں تو ایمان پر خطرہ ہیں۔ نواب احمد شاہ نے جب یہ ساری شکایتیں سنی، امی کے پاس آئے اور کہنے لگے، بہن میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن محلے والوں کی باتوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں، یا تو پھر اس سے پہلے کہ نواب صاحب کچھ اور کہتے، میری اماں نے فوراً سے کہہ دیا، نواب صاحب باتیں تو سب کرتے ہیں، شادی کون کرے گا میری بٹیا سے؟ آپ اگر کوئی رشتہ لا کر دیتے ہیں تو میں اپنی بیٹی کی شادی اسی وقت کر دوں گی، پھر چاہے وہ 80 سال کا بوڑھا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات سن کر نواب صاحب گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ میں نے دیکھا تھا انہیں، ان کی آنکھوں میں بھی عجیب قسم کی چمک آ گئی تھی۔ سوچ لو نگین، 80 سال کا بوڑھا، تم ہوش میں تو ہو نا؟ نواب صاحب رک کر بولے تھے جیسے وہ اپنی قسمت بدلنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ ہاں میں نے سوچ لیا ہے نواب صاحب، چاہے 80 سال کا بوڑھا ہو، میں اپنی بیٹی کی شادی اب کر کے رہوں گی، مزید انتظار نہیں کروں گی۔ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے بعد تو میرا اپنی بیٹی کا شادی کرنے کا ہی ارادہ ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ محلے والے مجھ سے کتنا ناراض ہیں، جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی وہ سب لوگ ایسا ہی رہیں گے، اور پھر میں کیا کروں گی؟ میرے لیے تو یہاں پر زندگی گزارنا اس قدر مشکل ہو جائے گا کہ میری بیٹیوں کی بھی زندگی مشکل پڑ جائے گی، ان کی شادیاں کرنا بھی بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گی، اور کون ان سے شادی کرے گا، وہ بھی ان حالات میں جبکہ بڑی بہن اتنا بڑا کارنامہ کر چکی ہو۔ امی کی باتیں سن کر نواب صاحب کہنے لگے، بہن میں ایک بات کہوں، اگر تم برا نہ مانو تو، لیکن یہ فیصلہ صرف تم جیسے چاہو۔ جی نواب صاحب، میں آپ کی کوئی بات کیسے ٹال سکتی ہوں؟ اماں نے سنبھل کر کہا تو نواب صاحب نے وہ بات کہی جو میرے حواسوں پر بجلی بن کر گری، تم اپنی بیٹی کی شادی اگر چاہو تو مجھ سے کر سکتی ہو۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نواب صاحب؟ اماں نے حیرت سے کہا تھا، میرا مطلب ہے آپ بہت بڑے انسان ہیں، آپ کے ساتھ میری بیٹی کی شادی، ہم بہت معمولی لوگ ہیں۔ اماں کی بات سن کر مجھے ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ اماں نے تو مجھے نواب صاحب کی نظر میں بھی گرا دیا تھا۔ نہیں، یہ لڑکی تو بہت پاک اور خوبصورت ہے، مجھے پتہ ہے، مگر محلے والوں کو کون سمجھائے؟ میں اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں، تمہاری بھی تو مجبوری ہے، اب تم اس بیچاری کی شادی کس سے کرو گی؟ اس کو تو کوئی بیاہ کر نہیں لے جائے گا۔ یہ باتیں سن کر میرا دل چھلنی ہو گیا، بس پھر میری نواب صاحب سے شادی طے ہو گئی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ نواب صاحب پہلے کتنی شادیاں کر چکے ہیں۔ اماں نے مجھے ان کے ساتھ 2 کپڑوں میں ہی رخصت کرنے کا سوچا تھا، پر نواب صاحب کہنے لگے کہ اس کی جو عزت کھو گئی ہے میں اس کو بحال کروں گا۔ یوں اگلے ہی دن بڑے دھوم دھام سے انہوں نے ایک شادی ہال بک کیا جس میں پورے محلے والوں کو بلایا گیا، اور نواب صاحب مجھے سب لوگوں کے سامنے بیاہ کر لے گئے تھے۔ کچھ لڑکیاں ایسی بھی تھیں جو میری قسمت پر رش کر رہی تھیں کہ یہ تو نواب کی حویلی میں راج کرے گی، نواب مزید کتنا عرصہ زندہ رہ لے گا، اس کے بعد اس کے عیش ہی عیش ہوں گے، کسی جوان آدمی سے شادی کر لے گی اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے سنور جائے گی۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی، البتہ بیاہ کر جب میں آئی تو نواب صاحب کی حویلی دیکھ کر ایک لمحے کو میری بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ تو کسی محل سے کم نہیں تھی، میں نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت گھر اپنی پوری زندگی دیکھا تھا۔ میں حیران ہی رہ گئی۔ نواب صاحب مجھے اپنے کمرے میں لے گئے، مجھے اپنے سامنے بٹھا کر میری تعریفیں کرنے لگے اور بولے، مجھے تم سے زیادہ حسین عورت آج تک دیکھنے کو ہی نہیں ملی، تم اس قدر خوبصورت ہو کہ میں نے 80 سال کی عمر میں بھی تمہیں اپنی دلہن بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن تم جانتی ہو زندگی مجھ پر اتنی مہربان نہیں ہے، مجھے پہلے ہی بہت بیماریاں لاحق ہیں، دل کا مریض ہوں میں، اور سچ میں دل کا مریض ہوں، مجھے ایسی کوئی بات پتہ نہ چلے کہ جس سے مجھے تکلیف ہو، تم میرا خیال رکھو گی تو اللہ تمہاری زندگی آسان کرے گا۔ نواب صاحب 80 سال کی عمر میں بھی کافی جوان نظر آتے تھے، ان کی عمر بمشکل 60 سال ہی لگتی تھی۔ میں نے کہا، آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ نے مجھے عزت بخشی۔ میرے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ حیران رہ گئے، بولے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا میری نئی بیوی اتنی سمجھدار ہوگی۔ نئی بیوی؟ آپ کی پہلے کتنی بیویاں ہیں نواب صاحب؟
میں نے اپنی معلومات کے لیے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئے، بولے کہ میری کوئی بیوی نہیں ہے، بس ایک تم ہی میری بیوی ہو۔ ان کی بات سن کر میں تو پھولے نہ سما رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید واقعی میری قسمت بدل گئی ہے، کہاں وہ احمد کنگال اور کہاں نواب کی حویلی جہاں پر میں شہزادیوں کی طرح اپنے دن رات بسر کروں گی۔ مجھے ان کا کمرہ دیکھ کر بہت زیادہ تجسس ہو رہا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ جب نواب صاحب اپنے کمرے سے چلے جائیں گے تو میں ان کے کمرے کی پوری تلاشی لوں گی، دیکھوں گی کہ اس کمرے میں اور کیا کیا رکھا ہے۔ میرے لیے ریشمی کپڑے رکھے گئے تھے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور چمکدار تھے۔ میں نے وہ پہن کر دیکھے۔ نواب صاحب صبح ہی کمرے سے چلے گئے تھے۔ میں اس پورے کمرے کی تلاشی لینے لگی، تب مجھے بہت ہی عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملیں۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے دیوار پر مختلف چیزیں لٹکا رکھی تھیں۔ اس میں سے ایک تو گھوڑے کی دم بھی تھی، جبکہ باقی کچھ ہڈیاں تھی، تلوار اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میرے لیے شدید حیرت کا باعث تھیں۔ میں نے دیکھا نواب صاحب اپنی چیزوں کی بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے، لیکن ابھی میں یہ چیزیں دیکھ ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس آدمی کا حلیہ بہت زیادہ خطرناک لگ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور قد تقریباً 6 فٹ کے قریب ہوگا۔ میں اسے دیکھتے ہی حیران رہ گئی۔ میری طرف دیکھ کر وہ اجنبی نظروں سے بولا، تم کون ہو لڑکی؟ میں کون ہوں؟ آپ کو نہیں پتا میں کون ہوں؟ نواب صاحب مجھے لے کر آئے ہیں، شہر سے بیاہ کر لائے ہیں۔ میں نے اتراتے ہوئے کہا، تم کیا اس حویلی کے ملازم ہو؟ ملازم نہیں ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں، وہ چلاتے ہوئے بولا تو میں حیران رہ گئی۔ نواب صاحب کا بیٹا عمر میں مجھ سے بھی زیادہ بڑا تھا اور انہوں نے مجھ سے شادی رچا لی۔ ظاہر ہے انہیں برا تو لگنا ہی تھا۔ کہنے لگا کہ ابا جان تمہیں بلا رہے ہیں، ساتھ چل پڑی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے مجھے وہاں سے نکالا، مجھے اپنے ساتھ لیا اور باہر آ گیا۔ میں نے دیکھا وہاں نواب صاحب نہیں تھے، دور دور تک بھی ان کا نام و نشان نہ تھا۔ کہنے لگا، آ جاؤ، وہ دوسرے باغ میں ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ گھوڑے پر جا کر بیٹھ گیا اور مجھے بھی گھوڑے پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں کیا کرتی، مجھے تو اس محل کی ریتی روایت کا کچھ نہیں پتہ تھا۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ اگرچہ مجھے یہ سب بہت مشکل اور عجیب لگ رہا تھا، لیکن میں نے وہی کیا جو کہ اس نے مجھے کہا۔ گھوڑے پر بیٹھتے ہی اس نے گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا۔ گھوڑا اس جگہ سے باہر نکلا اور ایک جنگل کی طرف چل پڑا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میں بہت ڈر رہی تھی۔ حویلی میں تو کوئی ملازم بھی نہیں تھا۔ یا اللہ، یہ لڑکا مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ کافی دور جا کر وہ ایک جگہ رک گیا تھا۔ وہ پہاڑ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے جہاں پر اس نے گھوڑے کو روکا تھا۔ کہنے لگا، نیچے اترو۔ اس کے ساتھ اتر گئی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھک رکھا تھا اور مجھے بہت برا بھی لگ رہا تھا۔ اگرچہ نواب صاحب کا بیٹا ہی تھا وہ، لیکن پھر بھی تھا تو جوان اور میرا ہم عمر۔ پھر مجھے پہاڑوں کے بیچ بٹھا کر بولا، دیکھو لڑکی، میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابا جان نے تمہیں نہیں بلایا تھا، میں خواہ ہی تمہیں یہاں پر لے کر آیا ہوں کہ اپنے دل کی بات کر سکوں۔ میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں، تم کس کی بیٹی ہو اور کہاں سے آئی ہو۔ یہ بھی سن لو کہ میں نواب صاحب کا اپنا بیٹا نہیں ہوں، ان کی پہلی بیوی سے ہوں اور وہ مجھے بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں۔ لیکن تم یہ بھی جان لو کہ تم اور میں آپس میں محرم نہیں ہیں، یعنی تمہارا اور میرا نکاح ممکن ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس بوڑھے نواب سے طلاق دلوا کر اپنے ہی گھر میں رکھوں گا اور پھر تم سے شادی کر کے تمہیں ایک ایسی زندگی دوں گا جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں احمد کی باتیں گونجنے لگیں۔ وہ بھی مجھ سے ایسی ہی باتیں کیا کرتا تھا، اور جھوٹے انسان کی تو نشانی ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے انسان کی کمزوریوں پر حملہ کرتا ہے۔ میں نے کہا، تم مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو ایسا سب؟ میں تمہارے باپ کی بیوی ہوں۔ کہنے لگا کہ تم تو ہو، پر میں نے تمہیں دیکھا ہے، تم بہت خوبصورت ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں نواب صاحب سے طلاق دلوا کر خود تم سے شادی کر لوں گا، تمہیں یہاں سے بھگا لے جاؤں گا۔ یہ نواب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اس کا اپنا اور کوئی وارث نہیں ہے، صرف میں ہی ہوں۔ اپنے بیٹے کو تو یہ گولی بھی نہیں مار سکتا، اس کی جان بھی نہیں لے سکتا۔ میں نے کہا، استغفر اللہ، میرے اوپر پہلے بھی بہت بڑا الزام لگا اور وہ اسی طرح لوگوں کی وجہ سے لگا۔ میں ایسی لڑکی ہرگز نہیں ہوں۔ میں نے کبھی بھی اپنے ماں باپ کی عزت کو ڈبونے کا سوچا تک نہیں تھا، لیکن تمہیں پتہ ہے زمانہ ایسا ہے، دنیا کہ جو انسان کو ایسے کسی الزام میں مبتلا کر دیتی ہے جس کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مگر میری ماں نے میری تربیت ایسی نہیں کی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تم سے شادی کروں، کیونکہ مجھے نواب صاحب کے ساتھ نکاح کر کے بھیجا گیا ہے۔ میں ان کی امانت ہوں، انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا، مجھے عزت بخشی۔ اب ایسے میں انہیں دھوکہ کیسے دے دوں؟ اور تمہیں شرم نہیں آتی کیا؟ تم اپنے باپ کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ رہے ہو، مجھے وہ کتنی خوشی سے بیاہ کر لائے ہیں، اور تم مجھ سے ایسی غلیظ باتیں کر رہے ہو۔ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ۔ میں غصے سے بولی،
یہ کہہ کر وہ مسکرایا، مجھے گھوڑے پر بٹھایا اور واپس لے جانے ہی لگا تھا کہ درختوں کے پیچھے سے ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کسی نے بندوق سے فائر کیا ہو۔ میں نے دیکھا نواب صاحب ایک درخت کے پیچھے چھپے بیٹھے تھے۔ وہ اپنے بازو ہوا میں لہراتے باہر نکلے اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر بولے، دیکھا نا بیٹا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں کسی کم نسل لڑکی کو بہا کر نہیں لایا۔ یہ تو بہت ہی سچی اور کھری لڑکی ہے، تم دیکھ لینا، اس کی نسلوں میں بھی ویسی ہی غیرت ہوگی جیسی کہ اس میں ہے۔ تم نے دیکھا، اپنی کم عمری کے باوجود بھی یہ اپنی بیان سے نہیں پھسلی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ نواب صاحب یہ سب کچھ میرا امتحان لینے کے لیے کر رہے ہیں۔ نواب صاحب مجھے وہاں سے گھوڑے پر بٹھا کر واپس محل لے گئے تھے۔ میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ آج میں بہت بڑے حادثے سے بچ گئی تھی۔ میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی کہ نواب صاحب کے بیٹے کی محبت کا کیا کروں گی، اسے ٹھکرا کر ساری زندگی اداس رہوں گی۔ پر اب میرا دل خوشی سے بھر چکا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ میرے اوپر جو بھی تھا ایک آزمائش ہی تھی۔ نواب صاحب مجھے واپس محل لے کر آ گئے تھے۔ کہنے لگے کہ تم نے میرا مان رکھ لیا، جانتی ہو اگر تم اسے ہاں کہتی تو کیا ہوتا؟ میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے کہ اسی وقت تمہاری جان لے لیتا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ نائلہ نام کی لڑکی بھی اس گاؤں میں آئی تھی۔ میں نواب صاحب کی دل کی سنگینی دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کہا میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، بولے کہ میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ انہوں نے مجھے وہی گھوڑے کی دم اور کچھ ایسی چیزیں دکھائیں جو میں پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ بولے کہ جانتی ہو یہ کیا ہے؟ یہ میرے بزرگوں کی نشانیاں ہیں، لیکن یہ وہ گھوڑے ہیں جو باوفا تھے۔ انہوں نے ہمارے خاندان کے ساتھ وفا کی تھی، حالانکہ جانور تھے، پر ان کے مرنے کے بعد ہم نے ان کے مقبرے بنائے تھے اور ان کو بہت عزت دی تھی، یہاں تک کہ ان کی دم میرے پاس رکھی ہوتی ہے۔ ایک گھوڑے کی دم تو ہمیشہ میری جیب میں ہوتی ہے، جو ہمارے ابا جان کے ساتھ وفاداری کرتا تھا اور ابا نے اس کی بہت زیادہ حفاظت کی تھی۔ تو پھر تم یہ سوچو کہ ہم وفادار لوگوں کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ نوابوں کو، چودھریوں کو، دولت مند لوگوں کو کبھی بھی کسی شخص کی دولت سے اور خوبصورتی سے غرض نہیں ہوتی۔ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ وفا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سب ہماری دولت کے پیچھے آتے ہیں، لیکن جو ہم سے وفا کرے ہم اس کو نواز دیتے ہیں، اس کی قسمت بدل دیتے ہیں۔ میں نواب کی باتیں سن کر بہت سہم بھی گئی تھی، پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ گھوڑوں کی عزت کرنے والے شخص کو ایک انسان کی عزت اور عظمت کا بھی اندازہ ہے۔ اس کے بعد میں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگی۔ نواب صاحب نے واقعی اپنی بات نبھائی اور مرنے کے بعد میرے نام پوری حویلی کر گئے، جو میری زندگی بھر کی خوشحالی کی ضمانت بن گئی۔ اللہ نواب صاحب کو ہمیشہ خوش رکھے۔